बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेक डाउन पहले आपको बता दें कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में इलेक्शंस को लेकर पीपीपी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के मुतज़ाद बयानात पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी में इस हवाले से वाज़ेह इख्तलाफ की वजह क्या है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट से पहले आखिरी हफ्ते का तज़किरा करेंगे और देखेंगे कि वो आखिरी हफ्ते में किस किस्म के फैसले लिख सकते हैं। क्या साबका इत्तेहादी हुकूमत के लिए मजीद कानूनी दुश्वारियां भी पैदा कर सकते हैं। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा सादिया स्टेक, जिसमें ये जायजा लेंगे कि रूस यूक्रेन जंग से अमरीकी दिफाई इंडस्ट्री की चांदी कैसे हो रही है। प्रोग्राम के पहले हिस्से की तरफ आते हैं। इलेक्शंस के 90 दिन में इनकाद को लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वाज़े तकसीम खुलकर सामने आ चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत के मौक़िफ़ में दरार उस वक्त वाज़े हुई जब गुज़श्ता रोज़ बिलावल भुट्टो जरदारी ने शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के सोशल मीडिया पर जारी बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि घर के मामलात पर सिर्फ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का पाबंद हूँ, लेकिन सियासी और आईनी मामलात पर कारकुनों और पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों का पाबंद हूँ। हल्का बंदियों पर बयान का मतलब उन्हीं से पूछा जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बदीन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि जब भी पाकिस्तान में कुर्बानियों की ज़रूरत पड़ी अवाम ने दी, उनका हक है कि वो पूछें हुकूमत अवाम के लिए क्या कर रही है। केयर टेकर्स पर कोई एतराज़ नहीं, बस ये चेयर टेकर्स ना बने। हैदराबाद में कारकुनों से खिताब के दौरान बिलावल का कहना था कि कहा जा रहा है कि 90 रोज़ में इंतखाबात नहीं हो सकते। अगर 90 दिन में भी इलेक्शंस नहीं करवाना चाहते तो बताएं कि कब कराएंगे। 90 दिन तो बहुत दूर हैं, इलेक्शन तो 60 दिन में हो जाने चाहिए थे। बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था कि लाहौर जा रहा हूँ, आगे का लाहे अमल पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में तय करेंगे। गुज़श्ता रोज़ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन कराने की हिमायत करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इलेक्शन कराएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान पर हमें मुकम्मल एतमाद है। इलेक्शन कमीशन मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियाँ कराने का पाबंद है। साबिक सदर के बयान से पहले 23 अगस्त को पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने 90 दिनों में इलेक्शन का मुतालबा किया था, जिसकी तायद करते हुए 2 रोज़ कबल बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से मुस्लिम लीग नून और इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद भी की गई थी। और अब शरीक चेयरमैन ने पार्टी और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मौक़िफ़ से हटकर हल्का बंदियों के बाद इलेक्शंस के फैसले की हिमायत कर दी है। ऐसा मालूम होता है कि पीपल्स पार्टी की सियासत में बाप बेटा आमने सामने आ चुके हैं, मगर दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन की तरफ से वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन फरवरी के इख्तिताम या मार्च के आगाज़ पर हो सकते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सवाल उठाएंगे कि पीपल्स पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात की वजह क्या है। क्या साबिक सदर आसिफ अली किसी दबाव के तहत हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन की हिमायत कर रहे हैं? इलेक्शन के मुतालबे से पीछे हटने का मतलब क्या कोई पस मंज़र की डील है या फिर इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात की बेहतरी की ख्वाहिश? इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी साहब। बहुत शुक्रिया कुंडी साहब। शुक्रिया जी। पहले तो बताइए कि ये 2 मुतज़ाद बयानात पार्टी के चेयरमैन और को चेयरमैन के क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं जितना मीडिया में इसको पेश किया जा रहा है। एक कह रहे हैं 90 दिन में इलेक्शन कराएं, दूसरा कह रहे हैं कि हल्का बंदियों की बात कराएं। ठीक, उसमें हमारे लीगल जो हमारे लीगल वो हैं दोस्त हैं हमारे जो सीसी के मेंबर्स हैं, उन्होंने जो है हमें लीगल इश्यूज़ पे जो है डिस्कशन की और उसमें हमने ये कहा। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि इलेक्शंस 90 डेज़ में हो सकते हैं। उसके बाद हमारा डेलीगेशन मिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनकी टीम के साथ बड़े अच्छे मॉल में, मैं खुद उसमें मौजूद था, डिस्कशन हुई। हमने उनको कहा कि आप आइन के मुताबिक जो भी है उसमें आप इलेक्शन करें और उसके साथ आप हमें डेट भी दें। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इसको देखते हैं, डिलिमिटेशन की उसको भी देखते हैं और हम आपको डेट भी देंगे। डिलिमिटेशन का हमने ये कहा था आप 90 डेज़ में इलेक्शन करें। उन्होंने क्या किया, 30 नवंबर को उन्होंने डेट दे दी कि डिलिमिटेशन है, उसके बाद कोई इलेक्शन की डेट नहीं, कब होने कब। ये एक मफरूज़ है कि फरवरी में इलेक्शन। अब तो डेट दे दी है ना, इलेक्शन की डेट तो अभी भी नहीं है। अभी तो कह रहे हैं ना 28 जनवरी की डेट है, ये ज़्यादा वो कहते हैं 4 फरवरी को करा देंगे ये इलेक्शन कमीशन ने कहा है। ऑफिशियल स्टेटमेंट समथिंग एल्स। ठीक है, अब ये मफरूज़ों पे चल रहा है कि जी जनवरी में इलेक्शन है, फरवरी में इलेक्शन है नहीं है, कुछ बात है। जरदारी साहब की जो स्टेटमेंट है, देखें इसमें जो है डिलिमिटेशन का कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि अगर आप सीटें बढ़ा रहे हैं तो आप डिलिमिटेशन जो है उस पर आप कर सकते हैं और उसमें आप, लेकिन अगर आप इसमें भी अगर डिलिमिटेशन कर रहे हैं, देखें पिछले साल भी डिलिमिटेशन हुई है और आपके पास सारा कुछ मौजूद है तो आप उसको जल्दी भी कर सकते हैं। इलेक्शन ऑफिशियली
اگر اسمبلی ٹائم پورا کرو آپ کو 60 دن میں تو کر آپ کی باتیں ساری بالکل ٹھیک ہیں، لیکن دیکھیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ 90 روز کے اندر اندر الیکشن کرائیں، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ 60 میں ہی ہو جانے چاہیے تھے، 90 دن کا ٹائم کیوں لے رہے ہیں؟ پھر زرداری صاحب کا ایک بیان آتا ہے کہ نہیں جی الیکشنز جو ہیں وہ حلقہ بندیوں کے بعد ہی ہونے چاہیے، اور ہمیں الیکشن کمیشن پر، چیف الیکشن کمشنر پر پورا اعتماد ہے. ہمیں بھی اعتماد ہے، پارٹی کو ساری کو بلاول صاحب کو بھی اعتماد ہے. اعتماد ہے تو پھر ان کو کرانے دیں. ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ جو ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس کو جلدی کمپلیٹ کریں. اگر آپ کر رہے ہیں تو جلد، یہ دیکھیں ان کے پاس آلریڈی پچھلے سال ڈیلیمیٹیشن ہوئی ہے، آپ نے سیٹیں نہیں بڑھانی، آپ نے ضلعوں کے اندر ہی آپ نے تھوڑا سا آگے پیچھے کرنا ہے، 5% اپ اور ڈاؤن جو ووٹرز ہیں اس کو اپنے کرنا ہے، تو ہو سکتا ہے بہت جلدی بھی ہو سکتا ہے. اور جو ہمارے سی سی کا ایک فیصلہ تھا اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ ہماری نیکسٹ سی سی ہوگی الیکشن کمیشن کی میٹنگ کے بعد، اور اس میں ہم فیوچر کا لائحہ عمل دیں گے. اب اسی کمنگ ویک میں جیسے بلاول صاحب، لیکن اوبویسلی اگر پھر زرداری صاحب سی سی میں موجود تھے تو ان کو بھی تو پتا ہے نا، ان کے علم میں بھی تو ہے نا کہ سی سی نے کیا فیصلہ لیا. پہلے بھی موجود تھے اور ابھی بھی موجود ہوں گے. اور سی نہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ سی سی میں اگر ڈیسیجن یہ لے لیا کہ 90 روز میں کرانے کے جو ہمارا مطالبہ ہے اسی پر زور دینا ہے، تو زرداری صاحب ہم نے یہ کہا تھا کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے کہ آپ نے الیکشن کرانا 90 ڈیز میں، تو آپ کانسٹیٹیوشن کو فالو کریں. ہماری یہ جو ٹیم گئی تھی ہم نے اس کو بھی کہا کہ کانسٹیٹیوشن کو فالو کریں. چلے آپ 90 دن سے زیادہ فار ایگزامپل جا رہے ہیں، آپ الیکشن کی ڈیٹ تو دیتے نا. تو آپ کو وہ جو آخری ہفتے جنوری کا بول رہے ہیں یا پہلا ہفتہ فروری کا، اس پہ بھی اعتماد نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں جب تک آفیشیل اناؤنس نہیں کریں گے. دیکھیں کوئی بول رہا ہے کہ الیکشن ہوں گے پھر فروری، پھر کوئی بول رہا ہے سال 1.5 سال الیکشن نہیں ہے. تو مفروض پہ جیسے ہم پہلے ڈیبیٹ کر رہے تھے یہاں پہ 7-8 وزیر اعظم پھر رہے تھے نگران، 2-3 نے تقریریں بھی تیار کی. وزراء تو بہت تھے اسلام آباد میں. تو ایسی ڈیٹ ہے بھائی جنوری میں ہو جائے گا، فروری میں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. بھائی آپ آفیشیل دیکھیں، کوئی چیز آفیشیل بھی ہوتی ہے. آپ الیکشن کمیشن آفیشیل ڈیٹ دے دیں، اس کے بعد پھر ہم اس کے بعد ڈیبیٹ کریں گے کہ یہ اس پہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اور دوسرا جو ہمارا پارٹی کا لائحہ عمل ہے وہ انشاءاللہ کمنگ ویک میں ہمارا جو سی سی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں ہم فیوچر کا عمل جو بھی ہمارا ہے ٹھیک ہے. لیکن زرداری صاحب کے بیان سے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ڈیلیمیٹیشنز ہوں، جب وہ بار بار کہتے ہیں کہ جی پارٹی جو الیکشن کمیشن ہے وہ پابند ہے اس بات کا. ہم تو کہہ رہے ہیں ڈیلیمیٹیشن بالکل ہو، ڈیلیمیٹیشن اس میں ٹائم بھی لگے گا. کیوں ٹائم لگے گا؟ دیکھیں ٹائم آپ سیٹیں نہیں بڑھا رہے ہیں نا، آپ دیکھیں ان کے پاس آلریڈی کمپیوٹر میں سب کچھ موجود ہے، تھوڑی سی انہوں نے وہ کرنا ہے تو آپ کر لیں. اچھا اب اس پہ ذرا آ جائیے. سی سی آئی کی میٹنگ ہوتی ہے آپ لوگوں کی، مراد علی شاہ صاحب وہاں پہ تھے اور وہاں پہ بتایا گیا کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کہ جہاں یہ ڈیلیمیٹیشنز کا ذکر کیا جائے، الیکشنز کو تاخیر الیکشنز میں آنے کی بات کی جائے. آپ نے دیکھا ہوگا حامد میر صاحب نے ایک انکشاف کیا اور آپ کا نام لے کے کیا ہے تو آپ سے پوچھنا بڑا ضروری ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ سی سی آئی کی میٹنگ میں قائرہ صاحب تھے اور فیصل کریم کنڈی صاحب نے یہ بولا ہے کہ قائرہ صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی تو نمائندگی نہیں کر رہے تھے، کسی اور کی کر رہے تھے. یہ آپ نے کہا ہے؟ نہیں دیکھیں ایسی بات نہیں ہے. پہلے تو بتائیں آپ نے یہ کہا ہے؟ میں نے یہ نہیں کہا. میں دیکھیں قائرہ صاحب ہمارے پارٹی کے بڑے سینئر رکن ہیں اور ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. میرے سے پہلے وہ انفارمیشن سیکرٹری پارٹی کے، ہم نے بہت سے ان سے انفارمیشن منسٹر بھی رہے، ہم ان سے بہت سے سیکھا. انہوں نے پارٹی کی ریپرزنٹیشن بہت سے فورمز پہ کی ہے، صرف سی سی آئی پہ نہیں کیا، بہت سے فورمز پہ کی. اور اس کیبنٹ میں بھی جب وہ تھے تو میجورٹی فورمز پہ قائرہ صاحب ہماری نمائندگی کرتے تھے. کس کے نمائندے ہو سکتے ہیں؟ قائرہ صاحب نے ہمیشہ بھی اس پارٹی کی آواز اٹھائی ہے. مشکل وقت حامد میر صاحب کیوں کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے آنر یہ بات کی ہے کہ جی وہ نہیں، قائرہ صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی نمائندگی نہیں کر رہے تھے. یہ کنڈی صاحب نے کہا. میرے بڑے محترم ہیں، اس سے بہت سے کچھ سیکھا ہے. اور حامد میر صاحب اپنا اسکور کہیں اور جا کے پورا کر لیں اگر انہوں نے کرنا ہے. قائرہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں وہ اپنا اسکور پورا کر رہے ہیں؟ مطلب ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں ہماری پارٹی کے نوید قمر صاحب بھی گئے تھے اور سی ایم نے تو ڈیفینیٹلی جانتے نوید قمر نے وہ گئے تھے. باقی مطلب اس پہ یہ نہیں ہے کہ وہ اس سے پہلے جتنے بھی 16 مہینے میں کیبنٹ کی میٹنگ، کیبنٹ کے علاوہ سی سی آئی کی میٹنگز میں قائرہ سے پہلے بھی جاتے رہے ہیں. یہ پہلی سی سی آئی کی میٹنگ تھی ہمارے، اس میں پہلے نہیں تھی، پہلے ہوئی نہیں، اس سے پہلے ہوئی نہیں. پہلی سی سی آئی کی میٹنگ اس گورنمنٹ کی تھی جو 16 مہینے کی تھی اور وہ گئے تھے اور پارٹی نے ان پہ ٹرسٹ کیا، پارٹی کو ان پہ اعتماد اور ہو گئے ہیں. ہمارے سینئر ممبر تھے، ان کو جانا تھا ادھر پارٹی کا پوائنٹ آف ویو. اور اب اس میں کے علاوہ بھی قائرہ صاحب ہمارے جو حکومت میں جب ہم اتحادی جماعت تھے، ہمارے پارٹی کے ریپرزنٹیو بھی تھے، جیسے نوید قمر صاحب تھے، شہید رحمان صاحبہ تھیں، یہ بھی تھے جو ہمارے پارٹی اور پی ایم ایل این کے حکومت کے درمیان جو ہے ایک پل کا کردار ادا کرتے. ہماری جو بھی معاملات ہوتے ان کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے ان کو ہم بھیجتے تھے. اور سی سی آئی میں دیکھیں یہ بات ہم نے اس لیے ٹیک اپ نہیں کی کیونکہ سی سی آئی میں یہ تھا کہ سیٹیں نہیں بڑھ رہی ہیں تو آٹومیٹکلی سیٹیں اگر نہیں بڑھ رہی ہیں تو الیکشن 90 ڈیز میں ہوگا. پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ پھر بھی آپ 90 ڈیز میں کریں گے. اچھا لیکن دیکھیں اب ایک اس میں دلچسپ، آپ کو یقین، آپ کو پتہ ہے الیکشن کب ہونے؟ نہیں کسی کو بھی نہیں پتا ابھی تو ڈیٹ جب تک بات تو یہ ہو رہی ہے نا، ہم کہہ رہے ہیں اناؤنس تو کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں اگر آپ کی باقی پارٹیز جو ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں جو اتحادی ہیں وہ بھی آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ بات ہوئی تھی، سی سی آئی میں ہوئی تھی اینڈ دس واز ڈیسائیڈڈ اینڈ پیپلز پارٹی اگریڈ آن دس. چلو میں اس پی ایم ایل این یہ کہہ رہی ہے، سب کچھ یہ کہہ رہے ہیں. اس کال نکال لیتے ہیں، منٹس آف دی میٹنگ لے آئیں. ہاں
جس میں ذکر ہوا ہو کہ جی یہ سب نے ایگری کر لی کہ الیکشن منٹس نکال کے لے آئیں، اس میں یہ آ جائے گا. منٹس ہوتے ہیں نا اس میٹنگ سے، بالکل ہوتے ہیں، کیوں نہیں ہوتے پتہ چل جائے گا. مجھے ایک بات بتائیے، یہی وجہ ہے کہ پی ایم ایل اے نے جب سے یہ کہنا شروع کیا تو بلاول صاحب جو ہیں وہ تنقید کرنا شروع ہو گئے ہیں وہ نیب کے کیسز کو لے کے کہ جی ہماری جماعت کے ہمارے کیسز تو بند نہیں ہوئے تھے، جن کے ہوئے تھے ان سے پوچھیں، اور وہ پی ایم ایل این کیوں ہیں؟ نہیں دیکھیں، اوور آل میڈیا میں ڈسکشن ہے کہ شاید نیب کے کیسز پیپلز پارٹی کے بند ہوئے یا باقی بند ہوئے. چیف منسٹر ہمارے سندھ کے، میں خود ان کے ساتھ ایک دو دفعہ یہاں پر نیب عدالت میں گیا ہوں ایز چیف منسٹر. وہ آتے تھے ہماری حکومت میں، پچھلی حکومت بھی ہے، اور میں ان کے ساتھ خود گیا ہوں نیب کی عدالت. ہم گئے وہاں پر ان کے ساتھ. کیسز دیکھیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے جس پارٹی کے بند میں خود دیکھیں، ہمارے پاس 10 منسٹرز تھیں، ہم ان کو تو بتا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس، ہم پوچھ سکتے ہیں، لیکن باقی جو کیسز مجھے نہیں پتا کس کے اوپر کیسز ہیں. جس پارٹی کے پی کیسز ڈی ہیں، ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان وہ بھی اب آپ لوگوں پہ تنقید کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی یہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہو رہا ہے، ورنہ الیکشن سے پہلے ٹائم پہ ہو جاتا ہے. دیکھیں آپ میڈیا کے آبزرور سے، ہمارے بڑے آبزرور تھے، آپ کو پتہ ہے کہ پہلے جب 2018 میں الیکشن ہوئے، پی ایم ایل این اور جے او کو ہم نے راضی کیا کہ آپ ووٹ لیں. پھر پی ڈی ایم کی بنیاد اس وقت رہی جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پی سی بلائی. اسی پی ڈی ایم کی بنیاد رہی کہ مولانا صاحب اس میں جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے سربراہ بنے. پھر انہوں نے کہا کہ استعفے دیں، سندھ حکومت ختم کریں، آپ سندھ حکومت سے چمٹے ہوئے ہیں، استعفے دیں. اگر ہم استعفے دیتے تو پی ٹی آئی کی طرف بھی رو رہے ہوتے کہ ہمارے استعفے قبول نہیں کیا جائیں، پھر ہم اسٹے لیتے کہ نہیں کریں، یہ ہم نے نہیں دیے استعفے. اور ہم نے عدم اعتماد کے ذریعے، عدم اعتماد چلو ہو گیا، راضی نہیں تھے. ڈپٹی اسپیکر شپ جے یو آئی، ہاؤسنگ منسٹری جے یو آئی، کمیونیکیشن منسٹر جے یو آئی. اب دیکھیں نا یہ ایک لیٹر بورڈ میں آپ کو مثال دوں کہ میرے شو میں اس ٹائم پہ تھے جہاں پہ میں بات کرتی تھی کہ جی یہ حکومت ختم ہونے دیں، اس کے بعد جب الیکشن قریب آئے گا تو پھر کس طریقے سے دونوں جماعتیں جو ہیں، ساری جماعتیں پی ڈی ایم کی ایک دوسرے پہ تنقید کریں گی. آپ حلوہ کھا لیں، بولیں کہ شکر اور گھی کم تھا اس کے اندر. تو میں وہی کہہ رہی ہوں کہ وہ حکومت جو ہو گئی، اب سب نے کہا کہ جی ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو شاید ہو. دیکھیں حکومت ختم ہو گئی، اگر الیکشن ہے، ہر پارٹی نے اپنے مینیفیسٹو کے ذریعے جانے. اب یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ 14 جماعتوں کا ایک اتحاد جا کے اکٹھا الیکشن لڑے گا. ٹھیک ہے، لیکن اب اس میں obviously ایک اب یہ سارے فیصلے جتنے بھی ہوئے ایک پرسیپشن یہ بن رہی ہے کہ جی دو جماعتیں ہیں جو مطالبہ کر رہی ہیں الیکشنز کا، جلدی پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی ہے. بڑے لوگوں کا انالیسز یہ بھی ہے کہ آنے والے دنوں میں ایسا نہ ہو، کیونکہ پیپلز پارٹی نے کہا ہے نا کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم سڑکوں پہ بھی آئیں گے اس مطالبے کے حق میں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کانسٹیٹیوشن جو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو پی ٹی آئی کے ساتھ آ سکتے ہیں دونوں جماعتیں. I don't think so پی ٹی آئی کے ساتھ پیپلز پارٹی کا اتحاد ہو سکتا ہے. ہاں اگر گڈ پی ٹی آئی، I don't know پارٹی لیڈرشپ نے فیصلہ کرتے ہیں. اب تو گڈ اور بیڈ کی ڈیفینیشنز ہوتی ہیں نا، کچھ عرصے سے ہم گڈ اور بیڈ کی سن رہے ہوتے ہیں. تو جو لوگ 9 مئی میں ملوث تھے اور جو لوگ جن نے 9 مئی کی کارروائی کی ہے، ان کے ساتھ تو ڈائلاگس کی صورت بھی نہیں ہو سکتا. اور اگر باقی پی ٹی آئی کو اجازت ہوتی ہے، جس طرح الیکشن کمیشن نے ان کو بلایا بھی تھا، ان کی ٹیم آئی بھی تھی، تو یہ پارٹی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. آپ کے لوگوں کے حوالے سے جو obviously جو سندھ میں تھوڑی سختی آئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے آپ کے پیچھے بلاول صاحب کے ساتھ دیکھی تھی، آپ نے کہیں سندھ میں سختی دیکھی تھی کراچی میں جا کے؟ نہیں ایسی مجھے اس وقت تک نہیں تھی. نہیں دیکھیں یہ ایک چیز ہے کہ اخبار میں ٹی میں رہا ہے جی 100 بندوں کی اسٹاپ لسٹ آ گئی ہے، پھر 200 کیا جو بھی ہے. دیکھیں اسٹاپ لسٹ ہے یا جو بھی ہے، جو کہ ہم سن رہے ہیں ٹی وی میں بھی، اور اس میں اگر کسی کا نام ہے تو اپنی لیگل کارروائی وہ کرے گا، ڈیفینیٹلی کرے گا. اگر کوئی کسی کا، ہم کہتے ہیں بالکل آپ احتساب کریں، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، لیکن پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ ہو، پارٹی توڑنے کے لیے نہ ہو. اپنے جو ہے آپ پارٹیوں کو جو ہے لوگوں کو دوسری پارٹیوں میں لے جانے کے لیے نہ ہو. ماضی میں 2008 سے 13 تک ہماری حکومت تھی، آپ نے کہیں دیکھا 2008 سے 13 تک ہماری حکومت تھی، کوئی پولیٹیکل پریشر نہیں تھا، کسی پہ کیس نہیں تھا. لیکن جب آپ چھوڑیں بنائیں گے نیا، اسی لیے کہ آپ پارٹیاں توڑیں اور پیٹریوٹ ٹائپ پارٹیاں بنائیں، باقی چیزیں کریں، تو پھر اس کے لیے جو ہے ہم جب آپ لوگوں کی حکومتیں آتی ہیں تب آپ لوگ نیب جیسے ادارے کو پھر ختم بھی تو نہیں. ہمارا پوائنٹ آف ویو یہی تھا. دیکھیں ہم اتحادی جماعت ہیں، جب آپ کو موقع اگر بلاول صاحب پریزیڈنٹ ہوتے، ہمارے ساتھ پرائم منسٹر ہوتے، ہمارے ساتھ میجورٹی ہوتی تو شاید ہم کر لیتے. ہم نے تو اس وقت بھی 18ویں ترمیم میں بھی آرٹیکل 62-63 کے خلاف تھے کہ نہ ہونے چاہیے. ہمارے دوست تھے، اتحادی تھے، نہیں تھے، لیکن مطلب ہے کہ اس وقت تھے پی ایم ایل این کے، وہ کہتے نہیں ہونے چاہیے، اور میاں صاحب اسی میں سزا ہو گئی. چلیے unfortunately I've run out of time. Thank you very much Faisal Kareem Kunni sahab for joining us. Break here, stay tuned. ویلکم بیک. چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی ریٹائرمنٹ کو 1 ہفتے سے بھی کم کا وقت رہ گیا ہے.
16 सितंबर को चीफ जस्टिस रिटायर हो जाएंगे और नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हलफ लेंगे। मगर रिटायरमेंट से पहले भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान कुछ अहम अमूर के फैसले जारी करके रुखसत होंगे। 2 रोज कबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इत्तेहादी हुकूमत के खिलाफ एक सख्त फैसला तहरीर करते हुए ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन पर 3 माह पहले महफूज फैसला सुनाते हुए केस सुनने वाले बेंच साबिक हुकूमती एतराज़ मुस्तरद करते हुए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर पर एतराज़ात को अदलिया की आज़ादी पर हमला करार दे दिया। हुकूमत ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि क्योंकि ये चीफ जस्टिस की सास का मामला है इसलिए चीफ जस्टिस ये केस ना सुने। सवाल पैदा होता है कि अगले 5 दिन में चीफ जस्टिस पाकिस्तान क्या क्या अदालती अहकामात जारी कर सकते हैं। अगले 5 दिन में एक तो फुल कोर्ट रेफरेंस होगा जिसमें एक अलविदाई कार्रवाई होगी। दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर खासा बोझ ये है कि उन्होंने सैकड़ों की तादाद में मुकदमात को लिखना है जो वो नहीं लिख सकते। नैब तरमीम के हवाले से भी फैसला महफूज हो चुका है जिसके बारे में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल खुद ये रिमार्क्स दे चुके हैं कि एक शॉर्ट एंड स्वीट ऑर्डर आएगा। नैब तरमीमी बिल पर 15 माह में 55 समातें हुई जिसमें ये देखा जाता रहा कि सियासतदानों ने किस तरह अपने आप को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की। नैब तरमीम के हवाले से कहा जा रहा है कि ऐसा फैसला आ सकता है जिससे बहुत सारे बंद केसेस फिर से खुल जाएंगे और फिर से एक कानूनी कार्रवाई का आगाज़ हो सकता है। इसके अलावा कोई ऐसा अहम मुकदमा नहीं रह गया जिसके ऊपर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरफ से फैसला किया जा सके। अलबत्ता गुज़श्ता रोज़ चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि क़वानीन इंसानी हुकूक के मुनाफी हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जो सवाल उठाएंगे वो ये हैं कि अगले 5 रोज़ के दौरान सुप्रीम कोर्ट से कौन से अहम फैसले मुतवक्के हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल क्या लेगेसी छोड़कर जाएंगे। क्या आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में भी कोई फैसला हो सकता है। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे और हमारे साथ माहिर कानून स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं हाफिज़ एहसान अहमद साहब और राजा खालिद साहब। आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं। हाफिज़ साहब, अगर आपसे आगाज़ करें, ये बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है कि चीफ जस्टिस साहब जाने से पहले जो 5 दिन रह गए क्या क्या फैसले कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये है कि आखिरी दिन तक भी जो चीफ जस्टिस हैं तो फैसला तो कर सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ इस चीज़ के अंदर है कि पिछले जो 1 साल से चीज़ें चल रही हैं और उसमें एक नैब का आपका अमेंडमेंट्स है वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है। फिर जो सिविलियंस का ट्रायल बाय द मिलिट्री कोर्ट्स है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर तीसरा जो बड़ा है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का है कि जिसकी वजह से ये है कि हमारे जो डेजिग्नेट चीफ जस्टिस हैं वो भी काम नहीं कर रहे और उसी वजह से जितने भी केसेस हैं जो 184(3) के नीचे सुने जा रहे हैं उसके अंदर जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जब साथ बैठते हैं तो एक डाइसेंटिंग जो है वो व्यू साथ साथ देते रहते हैं। तो ये तो सारी चीज़ें हैं और उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि जो उन्होंने एज ए रेगुलर बेंच के अंदर तौर पे सुने, उनके भी फैसले जो हैं किसी का शॉर्ट ऑर्डर रहता है, किसी का डिटेल जजमेंट जो है वो रहती है। तो ये तो एक सारी चीज़ें। फिर कुछ नए केसेस भी आ गए हैं जिसके अंदर आपने जिसकी तरफ इशारा भी किया है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का आया है, पाकिस्तान आर्मी एक्ट का आया है। तो अब ये है कि ही इज़ अ चीफ जस्टिस फॉर द नेक्स्ट सैटरडे, जैसे आपने कहा कि लास्ट उनका वीक है और कल हमारा कैलेंडर ईयर भी जो है वो उसके अंदर स्टार्ट हो रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो है वो 2nd वीक ऑफ सितंबर में आता है। ऑडियो लीक्स कमीशन पे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? ऑडियो लीक्स के अंदर ये है कि जो उन्होंने फैसला देना था वो तो उन्होंने एक एप्लीकेशन के ऊपर दे दिया है, लेकिन मुनासिब इसके अंदर यही था कि एक तो इसको फुल कोर्ट की तरफ जाया जाता और दूसरा ये है कि अभी भी ये फैसला जो है वो एक इंटरिम ऑर्डर की सूरत के अंदर मौजूद है। अभी तक ये जो नोटिस लिया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास एक एप्लीकेशन आई थी हमारी सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से आई थी, वो केस अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। सिर्फ उसके अंदर एक इंटरिम ऑर्डर था जिसके अंदर फायज ईसा साहब को रोका गया था कि एज ए कमीशन के तौर पे काम न करें, लेकिन ये है कि सिर्फ जो एप्लीकेशन जो आपने देखा है कि जिसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट ने यह रिक्वेस्ट की थी कि आप जो 3 जजेस हैं इसको आप रिक्यूज करें, वो नहीं हुआ, सिर्फ उस हद तक आया है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी राजा खालिद साहब, ऑडियो लीक्स पे ज़रा पहले तो बात करते हैं कि इसमें 3 महीने वो फैसला महफूज रहता है, तो ये वक्त क्यों चुना गया अपने रिटायरमेंट से चंद दिन पहले का? और अगर वाकई इस हुकूमत के ख़िलाफ़ ये वाला फ़ैसला देना था तो इस हुकूमत की मौजूदगी में आ जाता, तो आपको नहीं लगता कि वो ज़्यादा बेहतर होता? मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर तो यही था कि उस गवर्नमेंट की मौजूदगी में वो फैसला आ जाता, लेकिन इंतज़ार किया गया कि वो गवर्नमेंट अपनी टर्म पूरी करके
گھر جائے تو پھر اس کے بعد فیصلہ، اور اسے میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلہ نہیں ہے سچ، اچھا وہ غصے کا اظہار ہے، کافی سخت الفاظ ہیں سخت الفاظ ہیں اس میں، وہ اس میں ایک اینیموسٹی، انیمیٹی، ریج یہ جھلکتا ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی اپنا ذاتی جس طرح سے غصہ ہوتا ہے وہ نکالا اس بینچ نے. اور مجھے تو لگا، میں نے کل بھی کسی چینل پہ کہا کہ اس فیصلے سے سوال اٹھ رہا ہے بار بار کہ آپ نے للکارا کس کو؟ وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ نے کس قوم کو للکارا، آپ نے کیسے یہ اعتراض اٹھا لیا، آپ نے کیسے یہ آبجیکشن اٹھا لیا جی کہ ہم یہ کیس نہیں سن سکتے. اٹارنی جنرل نے بار بار یہ ریکویسٹ کی، ریپیٹڈلی یہ کہا گیا، وکلا کی طرف سے یہ استدعا کی گئی کہ اس میں چونکہ آپ کی ذات انوالو ہے، آپ کی چونکہ ساس محترمہ کی انوالومنٹ آ رہی ہے، لہٰذا آپ نہ سنیں. اور جو ایک جورسپروڈنس ہے اس کا ایک پرومیننٹ پرنسپل ہے، امپورٹنٹ پرنسپل ہے، وہ یہ کہ نو باڈی شوڈ بی جج آف ہز اون کاز. آپ اپنا کیس خود نہیں سن سکتے. آپ نے تو اتنی خوفناک طرح ڈال دی. اس سے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ میں ایک بار لاہور ہائی کورٹ میں ایک جج صاحب کے پاس پیش ہوا، آج سے کوئی 20-21 سال پہلے کی بات ہے. تو اس کیس میں وہ کہنے لگے کہ میں نہیں سننا چاہتا، اس کیس سے میرا کوئی تعلق ہے. میں نے کہا جی آپ کا کہیں آپ کسی سٹیج پہ بھی اس کیس میں ٹرائل کورٹ سے لے کے اس کورٹ تک کوئی انوالومنٹ، آپ وکیل نہیں رہے ہوئے. اچھا، وہ کہنے لگے نہیں مجھے لگتا ہے کہ میری کوئی اس میں چھوٹی موٹا کوئی ہے عمل دخل ہے، تو میں فلاں جج کو نہ بھجوا دوں. اب یہ تھا کہ ہمیں وہ بڑے جج صاحب بڑے پلیزنٹ پرسنالٹی کے مالک تھے اور بڑے ریلیف گیونگ تھے. تو وکیل یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں آگے پھر کس جج صاحب کے پاس چلا جائے گا. یہ کیس بھی سمجھ چکے تھے، تو انہوں نے ایک اور جج صاحب کے پاس بھجوا دیا. تو جب میں نے فائل اٹھا کے دیکھا تو وہ جو پراپرٹی تھی وہ چوتھے بندے، جو میرا کلائنٹ تھا وہ تیسرا یا چوتھی پارٹی تھی، اس کے ہاتھوں بک چکی تھی. لیکن جب پہلی دفعہ اس کا سودا ہوا تو اس میں گواہ کے طور پہ انہوں نے رجسٹری پہ سیل ڈیڈ پہ سائن کیے ہوئے تھے. لیکن یہ بھی کوئی خاص حافظ صاحب سمجھتے ہیں یہ کوئی ایسی انوالومنٹ نہیں تھی، وہ چوتھے ہاتھوں میں بک چکی تھی، گواہ کے طور پہ انہوں نے سائن. تو اتنا احتیاط کرتے تھے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اور ججز اس حد تک محتاط ہوا کرتے تھے. لیکن اس ڈٹائی سے اور اتنا زوردار طریقے سے یہ کہنا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ اس میں غصہ نکلا ہے. بٹ ابھی آگے حافظ صاحب جس طرح یہ ابھی ہم آرمی ایکٹ وغیرہ کی بات کرے تو آفیشل سیکریٹس ایکٹ، اس میں کیا یہ کوئی ڈیسیجن دے سکتے ہیں جانے سے پہلے اتنی جلدی؟ ایک تو یہ ہے کہ ناممکن ہے، اور دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ پہلے یہ ہے کہ اس کو فکس کیا جائے گا، پھر اس پہ نوٹسز آئیں گے. لیکن اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جس لا کے نیچے اسے کانسٹیٹیوشن کے نیچے چیلنج کیا گیا ہے، 184(3) کے نیچے چیلنج کیا گیا ہے، اور پھر آرٹیکل 8 کو کہا گیا ہے، آرٹیکل 10A کا ذکر کیا گیا ہے. اب اس کے اندر بڑا انٹرسٹنگ یہ ہے کہ آرٹیکل 8 جو کانسٹیٹیوشن کا ہے، جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی لا جو ہے انکنسسٹنٹ ود دی ڈیروگیشن آف دی کانسٹیٹیوشن آتا ہے تو اسے اسٹرائک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے. تو اسی آرٹیکل کے نیچے جو ہے وہ پاکستان آرمی ایکٹ جو ہے، جو فرسٹ شیڈول کے اندر آرٹیکل 8(3) کے نیچے ہے کہ آپ کوئی بھی پروویژن انووک نہیں کر سکتے فنڈامنٹل رائٹس کی، جو فرسٹ اسکیجول کے اندر ذکر ہے، اور پاکستان آرمی ایکٹ اس کے اندر شامل ہے. دوسرا یہ ہے کہ 73 کا جب کانسٹیٹیوشن بنا تھا تو اس کے اندر انٹینشنلی جو تھا وہ فرسٹ شیڈول کے اندر پاکستان آرمی ایکٹ کو ڈالا گیا، اور 73 سے لے کے آج تک پاکستان کی کسی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ نے کسی بھی پروویژن جو ہے وہ پاکستان آرمی ایکٹ کو اسٹرائک ڈاؤن نہیں کیا. دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ جو بھی نئی امینڈمنٹس بھی آئی تھی سپریم کورٹ نے، جو دو بنیادی چیزیں تھیں، ایک ڈیو پروسیس آف لا والا، اور دوسرا یہ تھا کہ اپرچونٹی آف بینگ ہرڈ کا جو ایک کانسیپٹ ہمارے آتا ہے انڈیپینڈنٹ فورم کے اندر، وہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے پاکستان نے 5 ممبر سے لے کے 17 ممبرز تک اس کو فیصلہ کر دیا ہوا ہے. اور اسی لیے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب پہلی دفعہ فیز کے اندر جو سویلینز والا ایشو چلا تھا ملٹری ٹرائل کورٹس کے اندر، تو اس کے اندر یہ بڑا مشکل تھا. اس کے بعد تو ملٹری کورٹس والا معاملہ سمجھ نہیں آ رہا، بالکل ہی دب گیا ہے. اس کی کوئی پہلے تو شروع میں بتایا جا رہا تھا اتنے کیسز ہیں، یہ ہو گیا. اس کی بنیادی وجہ اس لیے تھی کہ سپریم کورٹ آف
پاکستان جتنی دیر تک جو کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکل 8 کا 3 ہے اس کو اسٹرائک ڈاؤن نہیں کرے گی وہ آگے جا نہیں سکتی. اور دوسرا ہمارا ایک وتیرہ بھی بن گیا ہے کہ ہم ہر چیز کو سپریم کورٹ کے اندر لے کے جاتے ہیں جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس کے اوپر یہ عادت کس نے بنائی ہے؟ سیاستدانوں نے بنائی نا، تمام پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے، اب خاص طور سے پی ٹی آئی کی طرف سے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہوا یہ ہے کہ ہمارا چونکہ ویک کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر ہم کام کرتے ہیں، ہماری ان پولیٹیکل پارٹیز نے جو ہے وہ پہلے جو اپنے کانسٹیٹیوشن کے ایشوز تھے ان کو پولیٹیکل کوسچنز کے اندر لے کے گئے. لیکن جو ایک بہت غلط چیز وہ آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ اب آپ کے نیشنل سیکیورٹی کے جو ایشوز ہیں یا آپ کے نیشنل سیکیورٹی کے لاز جو ہیں ان کو بھی آپ اسی فار گرانٹیڈ سچویشن کے اندر لے کے 184(3) کے اندر لے کے جا رہے ہیں، جب آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک اس کے اوپر ویو پوائنٹ بھی ہے، 17 ججز تک اس کے اندر ہے. جب آپ کو اس کا پتہ ہے کہ جس پروپوزیشنز کے نیچے آپ اس کو چیلنج کر رہے ہیں وہ پروپوزیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان آلریڈی اس کو ڈسکس کے فیصلہ کر چکا ہے. اسی طرح جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے اندر بھی جو امینڈمنٹس آئی ہیں اس کے اندر بھی یہ ہے کہ کسی بھی پروویژن جو ہے اس کو آج تک پاکستان کی سپریم کورٹ نے نہ اسٹرائک ڈاؤن کیا ہے نہ ریڈنڈنٹ کیا ہے. اب جو انٹرسٹنگلی چیز وہ سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دونوں امینڈمنٹس آئی ہیں جو ہمارے سیکیورٹی لاز کے اندر آئے ہیں یہ غلط ہیں، اور دوسرا آپ یہ ہیں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو آپ کا جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے اس کو آپ نے اس کے اندر رسپونڈنٹ کیا ہے، یعنی کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین نے اپنے ہی پریزیڈنٹ جس کو الیکٹ کیا ہے اس کو اس کے اندر رسپونڈنٹ کیا ہے. اب ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں اس پٹیشنز کے اندر کہ جی صدر پاکستان نے سائن نہیں کیے، اور دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں چونکہ اب یہ امینڈمنٹ آ گئی ہیں تو اب ان کو اسٹرائک ڈاؤن کیا جائے کیونکہ اس کے اندر ڈیو پروسیس آف لا ہے. تو بذات خود بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس کو فائل کرتے ہوئے شاید یہ اس ایشورنس ابھی بھی نہیں ہے کہ کیا لا کی امینڈمنٹس ان فیلڈ ہیں یا پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے. اور جب ان کو پڑھ لیا جائے تو اس کے اندر یہ ہے کہ اگر 75 کا پروسیس جو ہے اگر وہ کمپلیٹ ہے اس کے بعد اگر سپریم کورٹ جایا جائے تو آپ کی سنوائی ہوتی ہے، پراسپیکٹیو امینڈمنٹس پہ نہیں آتے. سوچ کے کیا گیا یہ اس کو چیلنج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے تو بندیال صاحب کے ہوتے ہوئے تو ممکن نہیں ہے، اتنی جلدی ہو ہی نہیں سکتا، نہ ان کے ہوتے ہوئے آئے گا. اور اس کے بعد بھی اگر کوئی بینچ کانسٹیٹیوٹ بنے گا اور اس چیز کے اندر آئے گا تو وہ ڈیفینیٹلی پہلے فیصلہ آئے گا کہ 184(3) کا جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ہے کہ اس کے نیچے جو ہے کہ کس کے پاس کاگنیزنس آئے گا کہ 3 وہ کمیٹی ہے، اور اس کے بعد بھی یہ ہے اور اس کے بعد بھی اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر آپ کو فل کورٹ کے اوپر جانا پڑے گا جو آپ کے اویلیبل جج ہیں، چونکہ یہ آلریڈی سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ چیزیں کنسسٹنٹلی آپ ڈیسائیڈ کی ہوئی ہیں. لہٰذا ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایشوز کو پولیٹیکل کوسچنز کے اندر اور اس طرح نہیں کرنا چاہیے، وہ نہ ملک کے مفاد میں ہے نہ ہمارے کانسٹیٹیوشن نہ پولیٹیکل پارٹیز کے مفاد میں ہے. ناب کے حوالے سے ذرا بتائیے گا کیونکہ یہ چیف جسٹس صاحب کے خود کے ریمارکس ہے شارٹ اینڈ سویٹ، تو اب وہ شارٹ اینڈ سویٹ کیا ورڈکٹ آ سکتا ہے اس سے آپ کو لگتا ہے کہ پھر وہ جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی طرف سے اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں کہ جی ایک پارٹی کو فیور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، وہ ہمیں دوبارہ نظر آئے گی چیز یا نہیں؟ دیکھیے پروپرائٹری ڈیمانڈ تو یہ کرتی تھی کہ یہ ساری پٹیشنز ہائی کورٹ میں جاتی ہیں، لیکن ایسا نہیں کیا گیا. سپریم کورٹ میں جان بوجھ کے میں سمجھتا ہوں کہ ان پٹیشنز کو دائر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں اپنی مرضی کے چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ان کا ایک ہم خیال بینچ ہے جو ہر پٹیشن پہ انہیں ریلیف دیتا ہے. یعنی میں ایک بات بتائیے ابھی سپلیمنٹری کوشچن کہ آپ نے کیونکہ ہم خیال بینچ کی بات کی تو یہ چیف جسٹس صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ جو ججز کی تقسیم کا معاملہ ہے یہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں یہ چلے گا، یہ تو چلے گا لیکن میرے خیال میں کافی حد تک کنٹرول ہو جائے گا کیونکہ چیف جسٹس کے اختیارات ہیں. اب مجھے ایک بات اس میں سمجھتا ہوں کہ جتنے فیصلے انہوں نے کیے ہیں وہ جو جسٹس ہیں منصور علی شاہ صاحب وہ بالکل واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ جب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بن گیا اس کے بعد جتنے فیصلے ہوئے جتنے بھی ہم نے ججمنٹس پاس کی اسے پھر نئے سرے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ whether the only chief justice was competent to constitute the bench or not. چونکہ اس میں 3 جو سینئر ججز ہیں along with the chief justice انہوں نے بینچ کو کنسٹیٹیوٹ کرنا تھا. مجھے لگتا ہے ایسے ہی ہے، جو میری ذاتی خیال ہے وہ یہ کہ یہ سارے کیسز ریویو ہوں گے اور ریویو میں جو بھی میرٹ پہ آرڈر ہوا وہ ہوگا. اب ایک جو بات چیف جسٹس صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ جی میں اگر کچھ فیصلے ایسے نہ کر کے گیا تو مجھے شرمندگی ہوگی. میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں، ہر چینل پہ یہ کہہ چکا ہوں
کہ سمجھ نہیں آتی کہ 50,000 سے زیادہ پینڈنسی ہے، بالکل کیسز پینڈنگ ہیں، ان لوگوں کے سامنے کوئی شرمندگی نہیں ہو رہی. لیکن یہ آڈیو لیک والا فیصلہ، اس طرح کے کیسز کا فیصلہ کر کے وہ شرمندگی سے تو بچ کے شاید کچھ لوگوں کے سامنے انہوں نے شرمندگی سے بچنا تھا. لیکن اصل جو کیسز جو پڑے ہوئے ہیں، جو آپ نے کہا کہ اتنی بڑی تعداد میں ہیں، ان کے فیصلے ابھی تک نہیں ہو رہے ہیں. ان کے فیصلے نہیں ہو رہے، لیکن شرمندگی سے آپ صرف چند کیسوں کا فیصلہ کر کے، کیسز کا فیصلہ کر کے جن میں آپ کی ذاتی کوئی انٹرسٹ ہے، یعنی اس میں یہ تو واضح طور پہ ایک بات ہے کہ آپ نے تو جورسپروڈنس کے معنی اور مطالب تبدیل کر دیے کہ آئندہ باپ بیٹے کا کیس سن سکتا ہے، بیٹا، یعنی جو خوفناک راہ آپ نے دکھا دی کہ میں ایز اے جج، اگر میں جج ہوں تو میں کوئی جرم کمٹ کرتا ہوں تو آ کے سیٹ پہ بیٹھ کے راجہ خالد جج کی حیثیت سے راجہ خالد ملزم کو بری کر دے. یہ یہاں تک راستہ آپ نے کھول دیا جو کبھی بھی پاکستان کی اس میں نہیں تھا. دوسرا، آپ نے اس حد تک خوفناک کام کر دیا کہ ہم پڑھتے آئے کہ جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے پاکستان میں، اور پارلیمنٹ سپریم انسٹیٹیوشن ہے ان ریسپیکٹ آف لا میکنگ، تو آپ نے پارلیمنٹ کے اندر ایک جو قانون پینڈنگ تھا، جو انڈر پروسیس تھا، جو جسے ابھی پاس ہونا تھا، آپ نے اسے اسٹے کر دیا. ایک کیونکہ ٹائم میرے پاس تھوڑا، لاسٹ کامنٹ مجھے حافظ صاحب، ون لائنر اف یو کین، لیگیسی آپ اگر آپ سے میں کہوں ڈیفائن کریں بندیال صاحب کی، تو وہ کیا لیگیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، چیز یہ ہے کہ کسی بھی ملک کا جو چیف جسٹس ہوتا ہے وہ فادر آف جسٹس کے طور پہ جانا جاتا ہے، کہ جتنا بھی سارا سسٹم ہے اس کو وہ کیری کرتا ہے اور وہ چیزیں آتی ہیں. اگر براڈلی دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر جو بھی چیف جسٹس آیا ہے، جو اسے کام اس ملک کے جسٹس کو بہتر کرنے کے لیے کرنا چاہیے تھا، وہ اس لیول پہ نہیں آیا، جس کی وجہ یہ نکلی یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ٹرسٹ لیول ہے آن دا جسٹس سسٹم وہ بہت کم ہو گیا ہے. اور اس کا ریزلٹس کیا نکلا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر لا لیسنس بھی آئی ہے، اور سالہ سال سے آپ کے کیسز جو ہیں مختلف ٹیئرز پہ پڑ رہے ہیں. اب ایک سال کے اندر چونکہ پاکستان کے بہت زیادہ یہ پولیٹیکل کرائسس اور کانسٹیٹیوشنل کرائسس آیا ہے، اس کے اندر ہوا یہ ہے کہ ایک ایکسیپٹیبلٹی آف دا ججمنٹ جو ہے اس کے اندر بھی بہت بڑا کوسچن مارک آیا ہے، ڈویژن آف سپریم کورٹ بھی آیا ہے. لیکن تیسری میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے آئندہ آنے والے چیف جسٹس ہیں، وہ بجائے ان جو پولیٹیکل کوسچنز ہیں ان میں پڑھنے کے بجائے اس ملک کے لیے جسٹس کے لیے کام کریں، اور کوئی بھی پولیٹیکل کوسچنز آئے تو اس کو لارجر بنچ پہ ریزالو کریں. لیگیسی وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ جسٹس منیر کے ساتھ، جسٹس ارشاد حسن خان کے ساتھ، جسٹس ثاقب نثار کے ساتھ اپنا نام لکھوا کے جائیں گے، ان کے ساتھ اسی فہرست میں شامل ہو گئے، فہرست میں کھڑے ہوں. بہت شکریہ راجہ صاحب آپ کا بھی، حافظ صاحب آپ کا بھی جوائن کرنے کے لیے. ول ٹیک اے بریک ہیئر، اسٹے ٹیونڈ. روس یوکرین جنگ آج 564ویں دن میں داخل ہو چکی ہے. 18 ماہ کی جنگ کے دوران دونوں اطراف سے مکمل فوجی ہلاکتوں اور زخمی افراد کے ریکارڈ کو ابھی تک منظر عام پر نہیں لایا گیا. نیو یارک ٹائمز اور دیگر مغربی اخبارات جن میں دی گارڈین اور CBC شامل ہیں، ان کے مطابق اب تک 5 لاکھ سے زائد روسی اور یوکرینی فوجی ہلاک یا زخمی ہو چکے ہیں. BBC رشین سروس کے مطابق اب تک 27,000 سے زائد روسی فوجی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ ماسکو نے اپنے 6,000 سے زائد فوجیوں کی ہلاکت تسلیم کی ہے. روس کے 2 آزاد میڈیا کے اداروں میڈیا زونا اور میڈیوزا کے تخمینے کے مطابق اب تک 50,000 سے زائد روسی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں. جنگ کے آغاز کے بعد 14 ملین یوکرین کے رہائشی اپنے گھروں سے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوئے، جبکہ 6 ملین سے زیادہ افراد نے یوکرین سے باہر یورپ کے دیگر ممالک میں پناہ اختیار کی. یوکرین کے معاشی امور کے ماہرین کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اب تک $100 بلین سے زائد کا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے. روس یوکرین جنگ بلا شبہ ایک انسانی المیہ ہے، لیکن دوسری طرف جنگ کے آغاز سے امریکہ اور کچھ یورپی ممالک کی اسلحہ بنانے والی انڈسٹری کی چاندی ہو چکی ہے. کئی دہائیوں سے بند ہونے والی انڈسٹری پھر سے تازہ دم ہو کر منافع بخش ہو چکی ہے. دوسری جنگ عظیم کے بعد سے یورپ کے بہت سارے ممالک اپنے دفاعی بجٹ کو محدود کر چکے تھے. روس یوکرین جنگ نے ان ممالک کو اپنے دفاعی بجٹ ایک بار پھر سے بڑھانے پر مجبور کر دیا ہے. یورپی ممالک کے سر پر روس کا خوف سر چڑھ کر بول رہا ہے.
دی इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल दुनिया भर में दिफाई बजट 3.7% के इजाफे से $2.2 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है, जबकि यूरोपीय ममालिक की तरफ से दिफाई बजट में इजाफा 13% किया गया है, जो कि किसी भी खित्ते के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। रूस के हमसाया मुल्क फिनलैंड की तरफ से दिफाई बजट में 36%, लिथुआनिया 27%, स्वीडन का 12% और पोलैंड का 11% इजाफा हुआ है। यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी को अपने दिफाई बजट को न सिर्फ जीडीपी के 1.4% से बढ़ाकर 2% करना पड़ा, बल्कि अपनी मुसल्लह अफवाज के लिए $110 बिलियन का खुसूसी पैकेज भी देना पड़ा। दूसरी तरफ अमरीकी दिफाई इंडस्ट्री, जो कि एक अरसे से अपनी मुकम्मल सलाहियत पर पैदावार शुरू नहीं कर सकी थी, अब फिर से बहाल हो चुकी है और खूब मुनाफा बना रही है। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद अब तक कई $100 बिलियन का असलहा यूक्रेन पहुंच चुका है। जदीद तरीन टैंकों और मिसाइल सिस्टम से लेकर हेलीकॉप्टर्स और गोला बारूद यूक्रेन पहुंचाया जा रहा है और ज्यादातर असलहा अमरीका से भिजवाया जा रहा है। काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस के मुताबिक अब तक अमेरिका ने यूक्रेन को $76.8 बिलियन की एड फराहम की है। टोटल एड में से अब तक $46.6 बिलियन की मिलिट्री सपोर्ट, जो कि कर्जे, ग्रांट और दीगर मद में दी जा रही है, जिसके अखराजात अमरीकी हुकूमत के साथ दीगर यूरोपीय ममालिक उठा रहे हैं। अमरीकी दिफाई इंडस्ट्री रूस के खौफ में मुब्तला यूरोपीय ममालिक को भी बड़ी मिकदार में असलहा बेच रही है। जैसे जैसे रूस यूक्रेन जंग तूल पकड़ रही है, अमरीकी दिफाई इंडस्ट्री के मुनाफे में भी इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। रूस यूक्रेन जंग की असल फातेह अमरीकी दिफाई कंपनियां हैं। यूरोपीय ममालिक को जंग की बदौलत महंगाई और एनर्जी के मसाइल की वजह से $190 बिलियन से जायद का खर्चा करना पड़ रहा है और अब अमरीका पर अपने फायदे की खातिर जंग को तूल देने का इल्जाम भी लगा रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका जंग की बदौलत अपनी एनर्जी के साथ साथ असलहे को दुनिया भर में महंगे दामों बेच रहा है। 2022 में अमेरिकी हथियारों की बरामदात $34.8 बिलियन से बढ़कर $51.9 बिलियन तक पहुंच चुकी है। रूस यूक्रेन जंग के आगाज के बाद यूरोपीय ममालिक के पास अमेरिकी असलहे के अलावा कोई दूसरी चॉइस नहीं थी। अमेरिकी दिफाई कंपनी रेथियन टेक्नोलॉजीज की मार्केट वैल्यू $128 बिलियन से बढ़कर $155 बिलियन, जबकि लॉकहीड मार्टिन की मार्केट वैल्यू $98 बिलियन से बढ़कर $127 बिलियन तक पहुंच चुकी है। हाल ही में अमेरिका ने पोलैंड को $10 बिलियन का हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम फराहम करने का मुआहदा किया है, जो कि 50 मील दूर तक मिसाइल को निशाना बना सकता है। जर्मनी भी अमेरिका का असलहा खरीदने पर मजबूर है। रूसी हमले के बाद जर्मनी ने अमेरिका के साथ F-35 तैयारे खरीदने का मुआहदा किया, जिसकी कुल मालियत $8.4 बिलियन है। रूस यूक्रेन जंग की असल फातेह अमेरिकी दिफाई और एनर्जी इंडस्ट्री है, जो महंगा असलहा और महंगी एनर्जी बेच रही हैं, जबकि यूरोप दूसरी जंग अजीम के बाद पहली बार फिर से खौफ के साए तले अपनी दिफाई सलाहियत बढ़ाने पर मजबूर है। That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.